महकमा तवानाई पंजाब की जानिब से रोशन घराना स्कीम के तहत 201 यूनिट से 500 यूनिट्स तक के बिजली सार्फिन के लिए सोलर पैनल प्रोग्राम पंजाब हुकूमत को पेश कर दिया गया है, जिसके तहत शहरी 3,700 रुपये से लेकर 6,200 रुपये तक एक साथ पर सोलर पैनल ख़रीद सकेंगे। साथ ही साथ हुकूमत शहरियों को सोलर पैनल ख़रीदने के लिए कर्जा जात भी फराहम करेगी। 201 से 300 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वालों को हुकूमत की जानिब से 2,25,301 से 400 यूनिट्स तक के सारिफिन के लिए 3 लाख, जबकि 401 से 500 यूनिट्स वाले सारिफिन को सोलर पैनल के लिए 3,75,000 रुपये बतौर कर्ज जो है वो दिए जाएंगे। मज़ीद ये भी कहा जा रहा है कि शहरी 25% रकम खुद अदा करके ये कर्ज हासिल कर सकेंगे। हुकूमत की जानिब से कुल 4 करोड़ 39 लाख सारिफिन को कर्जा जात जो है वो फराहम किए जाएंगे। अब जब हम गरीब मजदूर तबका जो सिर्फ 2,000-4,000 का बिल अदा नहीं कर सकता, वो 25% रकम खुद कैसे अदा कर सकता है, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है। और ये इनिशिएटिव, इसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ओपोनेंट्स किस तरीके से देखते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त शो में मौजूद है रहनुमा मुस्लिम लीग नून उज़्मा कारदार साहिबा, जो कि इसकी डिटेल्स भी बताएंगी और ये भी बताएंगी कि किस तरीके से एक गरीब आदमी कर्ज की सूरत में ये रकम जो है वो हुकूमत को दे सकता है। और साथ ही साथ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमिर कुरैशी साहब भी इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अपने दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, स्टार्टिंग फ्रॉम यू उज़्मा साहिबा। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम की मैं तफसीलात आपसे जानना चाहूँगी। हुकूमत ने तो कह दिया कि 500 यूनिट तक के जो बिजली सारिफिन, बिजली कंज्यूमर्स हैं, जो यूनिट्स 500 इस्तेमाल करते हैं, उनको हम सोलर देंगे। इसकी डिटेल्स क्या है, इसको किस तरह से इसकी डिवीज़न की जाएगी, कब तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, कब तक सोलर जो है वो सारिफिन एंड यूज़र तक पहुंच जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रोमा, आपने मुझे इनवाइट किया। मेरे ख़्याल में मरीम नवाज़ साहिबा पहली सीएम हैं पाकिस्तान में जिनको पूरा इदराक था कि जो आम शहरी है, जो हमारा तबका कमज़ोर तबका है, वो किन मुश्किलात से गुज़र रहा है। जब ये इलेक्ट्रिसिटी के जब रेट्स बढ़ाने पड़े, IMF की जो आपको पता है कड़ी शर्तें होती हैं, तो वो बहुत उनको तकलीफ़ थी। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो थे, दोनों ने फिर ये डिसाइड किया कि हमारा बजट अब पास हो गया है, अपने पंजाब के बजट में से हम मुख्तस करेंगे पैसे जो कि 200 यूनिट तक जो इस्तेमाल करने वाले सारिफिन हैं, जो बिल्कुल जो सबसे लोअर जो केडर होता है, उनको फ्री सोलर पैनल, और जो 201 से लेके 500 तक सारिफिन हैं उनको बिला सूद, बग़ैर सूद के कर्ज़ा दिया जाएगा, जिसमें 75% हुकूमत देगी और 25% वो खुद डालेंगे। आपने इंट्रो में पूरी डिटेल तो बता दी है, बिल्कुल वैसे ही है। रोमा, असल में बात यह है कि जहाँ भी कोई भी स्कीम आती है दुनिया में, तो उसमें कहा जाता है कि थोड़ा सा जो है ना कंट्रीब्यूशन इंसान को ख़ुद भी करनी चाहिए, तभी उसकी कदर आती है। अगर टोटली आप मुफ्त इस तरह से चीज़ कर देंगे तो वो बेकदरी हो जाती है और उसको बिल्कुल फिर इस्तेमाल भी सही तरह से इंसान एहतियात के साथ नहीं करता है। तो ये ओनरशिप के लिए लाजिम है कि थोड़ा सा आप हिस्सा ख़ुद भी बीच में डालें। और मैं अब ये भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो हमारे नाक़दीन हैं, मुझे बताएं कि कौन से और सूबे ने ये ऑफ़र किया है। सबको वफाक से मिल गए हैं पैसे, बजट सबके पास हो गए हैं, तो अब मुझे बताएं कि सिर्फ़ एक पंजाब है जो कि ये लोगों की तकलीफ़ देख के तो उनके घरों तक पहुंचा है सोलर पैनल लेके। और जिस तरह आपने कहा, तकरीबन 4.5 करोड़ जो लोग हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और ये रोशन पंजाब, और ये सिर्फ़ इसलिए मरीम नवाज़ साहिबा ने, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे जो पंजाब के लोग हैं वो किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि एक बंदा जो अपना 2-4 हज़ार का बिल जो है वो अदा नहीं कर सकता, वो 25%, आप ये ठीक कह रही हैं कि मतलब अगर कोई चीज़ आपको टोटल फ्री मिले तो शायद इंसान को कदर नहीं होती।
یہ ہم پرسنل یوز میں جو ہمارے چیزیں ہوتی ہیں یا جو ہمیں چیزیں اپنے ریلیٹیوز کی طرف سے پیرنٹس کی طرف سے دی جا رہی ہوتی ہیں اس پہ تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی مفت میں چیز مل گئی قدر نہیں ہے. لیکن جب ہم حکومت کی جانب سے بات کرتے ہیں تو پھر اس میں دیکھیں ایک غریب آدمی جو اپنا 3-4 ہزار کا بل نہیں دے سکتا وہ 25% ماہانہ قسط کیسے دے گا, کہاں سے دے گا؟ آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے کہ جو 200 یونٹ تک ہیں وہ ان کی بات آپ کر رہی ہیں نا, 2-3 ہزار تو انہی کے بل آتے ہیں, ان کے لیے فری سولر پینل ہے. لیکن جو ان کے لیے یہ سود بلا سود قرضے نہیں ہیں, ان کے لیے فری ہے, ان کے لیے حکومت دے رہی ہے. یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ جو 50 یونٹ سے 200 یونٹ والے کنزیومرز ہیں ان کے لیے کوئی اس پر کوئی بھی جو ہے وہ ٹوٹل فری ہے. اچھا اس کے بعد جو 200 سے 500 یونٹ والے ہیں, اچھا اس پہ 25% کسی بھی کنزیومر کو خود ادا کرنا پڑے گا یا 10% خود ادا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ دو طرح کی خبریں اس وقت مارکیٹ میں چل رہی ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر. کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ 75% حکومت کی جانب سے پیمنٹ ہوگی, 25% کنزیومر کو خود ادا کرنا پڑے گا. کئی جگہوں پر یہ کوٹ ہو رہا ہے کہ نہیں 90% حکومت کرے گی, 10% جو ہے وہ انڈیویجول. دیکھیں روما, آج تک مریم نواز صاحبہ نے ان کی پرفارمنس آپ کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں جو انہوں نے پوری نہ کی ہو. تو اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا چاہیے. جتنا ہمارے پاس ریسورسز ہیں جو میکسیمم, اگر آپ ابھی تو ہمیں یہی پتہ ہے کہ 25%, کیونکہ اگر 10 پہ آپ لے کے آئیں گے تو پھر جن لوگوں کو فائدہ ہونا ہے وہ شرنک ہو جائے گا, وہ کم ہو جائے, نمبر کم ہو جائے گا, کیونکہ آپ کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں جو کہ آپ حکومت یہ چاہ رہی ہے, مریم نواز صاحبہ چاہ رہی ہے کہ میکسیمم لوگوں کو فائدہ پہنچے اس سے. اگر 4.5 کروڑ کی جگہ 10% پہ آپ آتے ہیں تو پھر 3 کروڑ اگر رہ جائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی بہتر پالیسی نہیں فالو کر رہے. بہتر ہے کہ تھوڑا سا سب اپنا حصہ ڈال دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے. اچھا عامر قریشی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں کہ اس وقت دیکھیں آپ لوگوں کے بڑے خلفشار چل رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ, اور آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون آپ پر بہت زیادہ ظلم جو ہے وہ ڈھا رہی ہے. ایسے میں اگر ہم ایک طرف آپ کا نظریاتی اختلاف چھوڑیں, ایک طرف اگر ہم دیکھیں کہ جی بڑے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, اس حقیقت کو بھی سائڈ پہ رکھیں, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے کیا آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یہ جو اقدام ہے اس پر آپ کی میں ایک مسکراہٹ دیکھ رہی ہوں جو بڑی تنزیہ سی مسکراہٹ ہے, تو اس مسکراہٹ کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا, آپ کیا اس انیشیٹو کو جو کہ مریم نواز کی جانب سے لیا گیا ہے, ڈو یو ایکچولی اپریشیٹ دس انیشیٹو بائی سی ایم پنجاب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روما, میں نے ان کی بات بڑے حوصلے کے ساتھ, تحمل کے ساتھ سنی اور میں چاہوں گا کہ اب یہ میری بات جو ہے اس میں تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کریں اور مجھے بات مکمل کرنے دیں. گزارش یہ ہے کہ جب ان کی مسلم لیگ نون کی کمپین شروع ہوئی تو مریم صاحبہ نے سٹیج پہ آ کے لوگوں کو یہ کہنا شروع کیا کہ جی آپ کا بل گھر میں آئے گا اور اس کو ادا حکومت پنجاب کرے گی. اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا کیا ہوا کہ پچھلے 3-4 ماہ سے, جب سے یہ 5 ماہ سے یہ حکومت بنی ہے, ہر روز ایک نیا ٹیکس, ہر روز بجلی کا بل جو ہے آپ کا, اگر پچھلے ماہ آپ کا بجلی کا بل جو آیا تھا وہ اگر کسی غریب آدمی کا 5,000 تھا تو آج 8,000 ہے, 10,000 ہے. میں لاہور میں جہاں رہتا ہوں وہاں پہ کچھ چھوٹی آبادیاں لوگ بھی رہتے ہیں, تو جو ان لوگوں کے بلوں کی وجہ سے حالات ہے, ایک بندہ جو 25,000 30,000 کمانے والا ہے اس کا 40,000 35,000 روپیہ بل آ رہا ہے. تو لوگ اب ان کی وجہ سے, اس وجہ سے خودکشیوں پہ جانے کو تیار ہوئے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کرنے کیا جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پرفارمنس کی بات کی مریم صاحبہ کی, تو 100 دن کی آپ نے پرفارمنس دیکھی, بڑی زبردست پرفارمنس. لاہور میں کمشنر کا آفس بڑا زبردست بن گیا, بڑی زبردست پرفارمنس. انہوں نے اپنی گاڑی کے ٹائر چینج کروا لیے, بڑی زبردست پرفارمنس. انہوں نے اپنے میچنگ کے ساتھ کور چینج کروا لیے, یہ بڑی زبردست پرفارمنس ہے. اور بھائی عوام کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے مجھے بتائیں نا. 3 ماہ کے اندر آپ نے یہ جو بجٹ پیش کیا, جو آپ نے 3 ماہ کی لاہور کے ساتھ آپ نے 3 ماہ کے اندر کیا کیا ہے. آپ نے جو دیکھیں لاہور, یہ بارش ہوئی ہے, آپ نے لاہور کا حال دیکھا کہ کیا آپ کو یہ ڈائریکشن نہیں پتا کہ آپ نے واسا سے کیسے کام لینا ہے, آپ نے باقی اداروں سے کام کیسے لینا. بارش کی تو آپ بات میں اسی پہ آ رہا ہوں. باقی چیزیں آپ نے دیکھی تو گزارش یہ ہے کہ یہ جس طرح کی آپ نے پرفارمنس پچھلے 3 مہینے میں اور 16 مہینے میں
مریم صاحبہ کے چچا کی آپ نے جو مرکز کے اندر حکومت دیکھی ہے وہی آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ سولر کے اندر. اور دوسری ابھی آپ نے سارا انٹرو میں تو خود کر دیا, میری کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے, جو ساری بات آپ نے خود ہی کر دی ہے کہ جو غریب آدمی ہے وہ پہلے 25% ایڈوانس دے گا. یہ تو ایک بینک کی اسکیم ہے, یہ تو ایک بینک کی اسکیم ہے, اور اس کے اوپر پہلے وہ 25% جمع کروائے گا, پھر اس کے بعد قسطیں جمع کروائے گا. تو وہ کیسے یہ پیسے جمع کروا سکے گا جو بندہ اپنا 5,000 7,000 بل نہیں جمع کروا سکتا؟ آپ نے دعوے تو بہت بڑے کیے جب آپ الیکشن کمپین میں آئے, جب آپ سٹیج پہ کھڑے ہوتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ آپ کا بل, آپ کے گھر بل آئے گا اور بل آپ کا حکومت پنجاب ادا کرے گی. وہ کہاں گئیں وہ باتیں, وہ کہاں گئے آپ کے وعدے؟ کیا یہ صرف آپ کے وعدے بات کرنے کی حد تک تھے؟ کہ اگر دیکھیں نا, اگر میں بات یہ کرتا ہوں کہ 3 لاکھ روپیہ کا یہ سولر دیتے ہیں تو 3 لاکھ روپے کے اندر 25% اس کا 75,000 روپیہ بنتا ہے, تو کہاں سے دے گا کوئی بندہ ایڈوانس؟ ایک بندہ جس کی سیلری 40,000 ہے, 35,000 ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو 35-40,000 کماتا ہے, جو میرا خیال ہے کہ شاید ہی کو 20-25% لوگ ایسے ہوں گے, اس سے کم والی آمدن والے لوگ ہیں, یہاں پہ 20,000 کمانے والے ہیں, 25,000. تو آپ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ 75,000 روپے ان کو ایڈوانس دے دے گا پہلے آ کے؟ اور یہ دیکھیے گا, آج یہ میری بات آپ نوٹس کر لیں, لکھ لیں کہیں پہ, یہ بہت بڑا سکیم ہوگا ان کا سولر کا اگر یہ چلائے. آپ دیکھیں یہ ہیلتھ کارڈ میں سکیمز ہوئے تھے, ہیلتھ کارڈ میں کون سا سکیم ہوا تھا؟ کرپشن ہوئی تھی, کرپشن بہت زیادہ ہیلتھ کارڈ نہیں, اس میں دیکھیں ہیلتھ کارڈ آج بھی لوگ یاد کر رہے ہیں. پنجاب کے اندر دیکھیں, پنجاب کے ملوث لوگ تھے, ریلیونٹ لوگ تھے, انہوں نے بہت کرپشن کی, عام آدمی تو یاد کرے گا. گزارش یہ ہے کہ اگر کسی فرد واحد نے کوئی ایسا کام کیا تو میں اس پہ نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ 10 لاکھ روپے کا کارڈ میں 3600 لوگوں کو ایسے جانتا ہوں کہ جن کو کہیں پوچھا نہیں جاتا تھا, سرکاری ہاسپٹل میں وہ جا نہیں سکتے تھے, ان کو اندر انٹر نہیں ہونے دیا جاتا تھا, انہوں نے 10-10 لاکھ سے 5-5 لاکھ روپے سے اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کروایا. میں یہ سمجھتا ہوں ہیلتھ کارڈ تو عمران خان نے اس قوم کے لیے, پنجاب کے لیے, کے پی کے لیے کتنا بڑا کام کر دیا تھا, اور ان کو آتے وہ ہضم نہیں ہوا, انہوں نے آتے وہ بھی بند کر دیا, انہوں نے اس کے اوپر وہ دوائیاں شروع کر دیں, وہ بھی کسی بندے کے گھر نہیں پہنچ رہی. مجھے عظمیٰ صاحبہ لسٹ دے دیں کہ پچھلے 3 ماہ کے اندر کتنے لوگوں کے گھروں میں یہ جو فری دوائیوں والا ان کا سسٹم ہے, مجھے کچھ 100 لوگوں کا بتا دیں, میں زیادہ نہیں کہتا. اور میں ہیلتھ کارڈ کے آپ کو 10,000 لوگوں کا لاہور میں بتا دیتا ہوں جنہوں نے علاج کروایا ہے. میرے حلقے میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے کئی سینکڑوں لوگوں نے علاج کروایا جن کو میں جانتا ہوں. عظمیٰ صاحبہ بتائیں کہ یہ جو 100 دنوں کے اندر انہوں نے ویل آن کلینک والا ایک شروع کیا تھا, کتنے لوگوں کے گھروں میں جا کے علاج کیا؟ میرے ساتھ صاحبہ بتا دیں وہ کتنے لوگوں کو دوائیاں فری ملی ہیں؟ جو ہاسپٹلز آپ بنائے کی گئے تسلی ہو گئی؟ جی اچھا, آپ کریں بات. پہلے عظمیٰ صاحبہ جو ہے نا ان کے لیے برنول لے آئیں, پیش کریں گی. بیچارے دل جلے ہیں, جل جل کے راکھ ہو رہے ہیں. ان کو جو بھی ان کی جو چورن تھا نا وہ اب بک نہیں رہا, دکانیں ان کی بند ہو گئی ہیں. مریم نواز صاحبہ کی جو پرفارمنس ہے وہ منہ سے بولتی ہے, انہوں نے اپنا لوہا منوا لیا ہے. اب ان کے کچھ کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ پنجاب نے کبھی پہلے ایسا ہینڈز آن سی ایم دیکھا ہی نہیں. پنجاب نے دیکھا تھا وہ مسٹر بزار صاحب تھے, جو میں نے بھی دیکھا تھا ان کو, وہ تو پہلے 100 دن میں صرف کہتے تھے ہم فائلیں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اس میں بھی ابھی کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی ہے. تو یہ اس دور سے ان کی عادتیں اس دور سے ہیں. تو ذرا ان سے پوچھ لینا کہ کتنے صارفین کو انہوں نے مفت بجلی دی تھی وہ 3.5 سال, مطلب کتنا ریلیف پہنچایا تھا. چاہے 100 یونٹ جو استعمال کر رہا تھا اسی کو پہنچا دیتے. اور وہ جو ہیلتھ کارڈ تھا اس کا تو یہ تھا کہ چاندی ہو گئی تھی پرائیویٹ ڈاکٹرز کی. سارے جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز تھے ان کا بیڑا غرق ہو گیا تھا, ان کی ساری مشینیں خراب کر دیں, سب ستیہ ناش کر دیا تاکہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں مریض یہ ہیلتھ کارڈ لے کے اور ان کی ڈاکٹروں کی پرائیویٹ کی جیبیں بھریں. لیکن اس میں عام آدمی کا تو عظمیٰ صاحبہ نقصان ہوا نا,
بہت سے میں نے ایسے لوگ دیکھے تھے جو واقعی ہیلتھ کارڈ سے جن کو فائدہ ہوا تھا. اگر اس میں کرپشن تھی تو کرپشن دور کرنا اگر آپ کی حکومت آئی تھی تو حکومت کی ذمہ داری تھی نہ کہ یہ کہ اس کو ہیلتھ کارڈ کو بند کر دیا جائے. حکومت کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ان کو صحیح رکھیں تاکہ میجورٹی یہ جو کلینک آن ویلز جس کی یہ بات کر رہے تھے, آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں ابھی تک فائدہ ہوا ہے, کتنے لوگوں کا علاج ہوا ہے؟ 12 لاکھ لوگوں کا علاج کلینک آن ویل سے ہوا ہے اور ان کو دوائیاں مفت ان کے گھروں تک پہنچائی گئی. یہ آپ کو جواب مل گیا. آپ کہہ رہے تھے کتنی لسٹ پرووائیڈ کریں, انہوں نے آپ کو لسٹ بتا دیا. ان کے پاس کچھ بچا نہیں نا, ڈگڈگی بجانے کے علاوہ کچھ نہیں بچا ان کے پاس. تو اب ہم ہمدردی کر سکتے ہیں نا, اور کیا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. ہمارا تو مطلب کام سے سی ایم صاحبہ صبح 7 بجے اٹھتی ہیں, رات کے 1 بجے تک وہ کام کرتی ہیں. 44 روما یہ تو آپ نہ کہیں. 44 انیشیٹیوز انہوں نے پہلے 100 دن میں اور کر کے دکھائے ہیں. بیچ میں سے کئی آپ نے کبھی دیکھا یہ عید پہ جو علائشیں تھیں, کبھی ایسے ہوا کہ لاہور 2 دن کے اندر صاف ستھرا ہو گیا اور ارکے گلاب سے سڑکیں بھی دھل گئیں؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ اب بارش بعد میں ہوئی ہے, پی ڈی اے میں وہ پہلے پہنچی ہوئی تھی اور پورا محکمے جو ہے سارے تیار ہیں اور سب جو ہے وہ ان کی مانیٹرنگ خود کر رہی ہیں. وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے حکم نہیں دیتی ہیں, وہ خود مانیٹر کرتی ہیں نکل کے. اور یہ چیز کہ اگر ہم یہ تمام چیزیں دیکھ لیں, ہم ماضی میں بھی یہ دیکھتے آئے ہیں کہ جتنی مطلب اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ ماضی میں جتنے بھی پروجیکٹس گورنمنٹ لیول پر ان کو انیشیٹ کیا جاتا ہے, ایون اگر ہم ہیلتھ کارڈ کی بات کریں, اسے لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا تھا لیکن اس میں بہت کم لوگوں کو نقصان زیادہ ہوا. نقصان زیادہ ہوا. ہیلتھ کارڈ مجھے معلوم ہے, لیکن اس سے آپ کے جو گورنمنٹ کے جو ہاسپٹلز ہیں ان کا ستیاناش ہو گیا. لیکن میں آپ سے اگلی بات کا سوال یہ ہے کہ اگر اس پروجیکٹ کو سولر پینلز کو بات سن لینا, سولر پینلز کو اگر حکومت یہ دینے جا رہی ہے, اس کی منظوری بھی ہو چکی ہے, مجھے یہ بتائیے گا, مجھے اس چیز کا جواب چاہیے کہ کیا اس میں شفافیت ہے, اس کو کیسے برقرار رکھا جائے؟ انشاءاللہ. ابھی تک آپ کو کوئی نظر آئی ہے کوئی بھی ایسی اسکیم؟ ابھی تو منظوری ہوئی ہے, ابھی پروجیکٹ کا سٹارٹ ہوا ہے. باقی جو سارے انیشیٹیوز لیے گئے ہیں اس میں آپ کو کوئی نظر آیا کہ کوئی خرابی ہے یا کوئی اس میں کسی قسم کی آپ کی فائنینشیل کوئی ایشو ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. زیرو ٹالرنس ہے ایز فار ایز کرپشن از کنسرن مریم صاحبہ کی. بالکل وہ کس قابل قبول ہے ہی نہیں ان کو, اور سب کو انہوں نے وارننگ دی ہے. انہوں نے سب سے پہلے دیکھیں سیاسی دخل اندازی ختم کی کرپشن پر. آپ کے ہیلتھ کارڈ میں کرپشن بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ کرپشن تھی بے تحاشا. اب ہم اس کو ری ویمپ کر رہے ہیں, دوبارہ صحیح طریقے سے اس کو لے کے آ رہے ہیں. میری بہن جو ہے نا, پہلے بھی 3 سال گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرتی رہی ہیں ہمارے دور میں, آج بھی یہ گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں. تو ان کو گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا بڑا اچھا آتا ہے, لیکن ان کو حقائق کا میرا خیال ہے اتنا اندازہ نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے, جو ان کا پورا خاندان ہے, شریف فیملی ہے, وہ تو بیس ہی صرف ان کی کرپشن ہے. کرپشن کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. بھائی صاحب وہ بری ہو گئے, باعزت سب بری ہو گئے. وہ باعزت بری جیسے ہوئے ہیں, مجھے میں نے آپ کی بات سنی نا, پھر دیکھیں آپ بات کر رہے تھے, آپ وہ ہو جائیں گے انشاءاللہ, وہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے. ان کے خلاف ہے نا, وہ ہر روز ایک نئی بات ہو جاتی ہے, بری ہو چکے ہیں. اور وہ جتنے دودھ کے دھلے ہیں, جتنے وہ دودھ کے دھلے ہیں, نہیں نہیں دیکھیں ڈیفیمیشن لا میں آپ کو بھگتنا پڑے گا اگر آپ الزامات جی بالکل بالکل, میں تیار ہوں اس کے لیے, میں اس کے لیے تیار ہوں. میری ذرا گزارش, اچھا گزارش یہ ہے کہ آپ ذرا بات تو حوصلے سے سن لیا کریں. آپ بات تو سن لیا کریں نا, آپ بات تو کرنے نہیں دیتی. اب بات کر رہے ہیں چور ڈاکو والے الزامات, کون سے چور ڈاکو والے؟ آپ نے پورے حقائق دیکھے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. پھر ان کو بلا لیں, یہ اکیلی بات کر رہے ہیں. میں ان کے لیے میں آپ کو بات کرنے کا, میں آپ کو پوری بات کرنے کا موقع دے رہا ہوں, میں آپ کو پوری بات کرنے کا موقع دے رہا ہوں, میں آپ کو پوری آپ نے بات کی ہے. گزارش یہ ہے روما, یہ بات کرتے ہیں ہیلتھ کارڈ کی. ہیلتھ کارڈ میں کیا ہم نے رکھا تھا کہ 25% ایڈوانس جمع کروائیں تو آپ کو کارڈ ملے گا؟ دیکھیں آپ کمپیریزن کر رہے ہیں ہیلتھ کارڈ کی, ابھی بات کر رہے ہیں, اور سولر کی بات کر رہے ہیں. وہ تو ایک بندے کو فری میں کارڈ مل جاتا تھا. جس بندے کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں, میں کہتا ہوں کہ اس میں ہوئی ہوگی کہیں نہ کہیں خرابیاں بھی ہوئی ہوں گی, لیکن آپ اس کا اینڈ رزلٹ دیکھیں کیا تھا
کہ وہ بغیر کسی ایک روپیہ جمع کروانے کے وہ سارے پیسے گورنمنٹ برداشت کر رہی تھی. تو کیا یہ اگر اس طرح کا کوئی انیشیٹ لے کے آئیں گے, یہ اس طرح کا کوئی کام کریں گے تو ہم ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے, ہم کھلے دل سے بات کریں گے. لیکن جب یہ ذبح کرنے کی بات کریں گے, عوام کو ذبح کریں گے, لوگوں کے ساتھ ناانصافی کریں گے, جھوٹ بول کر ووٹ لے کے آئیں گے, پھر لوگوں کے اوپر بہتان اور تہمت لگائیں گے, تو پھر ہمیں بات کرنی پڑے گی. ایک سوال میں آپ سے اور کرنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اس اسکیم میں آپ نے کہا کہ 200 سے 500 یونٹ, اس اسکیم میں 100 یونٹ والے صارفین کو کیوں شامل نہیں کیا گیا سولر پینلز والوں میں؟ نہیں 200 تک جو ہیں ان کو تو فری ملیں گے. اچھا یہ آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کو فری ملیں گے؟ یہ یو شور 200 یونٹ جو 200 سے اور انڈر ہیں ان کو تو فری ملیں گے, ان کو فری سولر پینلز ملیں گے, اور 200 سے 500 یونٹس تک والے جو ہیں ان کو 25% جو ہے. اور یہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوا. پہلے یہی ہوتا تھا کہ جی 300 تک کو فری اور باقی کسی کو کچھ نہیں ملے گا. یہ بتائیے گا کہ یہ اس کی امپلیمنٹیشن کب تک مل جائیں گے؟ دیکھیں ابھی یہ سارا پروپوزل ابھی تقریباً 3-4 دن ہوئے جب یہ مریم نواز صاحبہ نے اناؤنس کیا ہے. اب اس کا پورا ایک لائے عمل میکنزم بنایا گیا ہے اور انشاءاللہ بجٹ تو ہمارا اپروو ہو گیا ہے. یہ ودن آئی تھنک 1 or 2 weeks یہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. ایک میرا سوال لے لیں. میں بریک کے بعد دوبارہ آ رہی ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک الزام لگایا ہے, میرا اس پہ ان سے ایک سوال لینا بجٹ کے اوپر. بالکل ٹھیک ہو گیا. بس ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کرنا چاہیں گے, آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ویورز اگلی سٹوری پر آنے سے پہلے میں ذرا عامر قریشی صاحب کا رخ کرنا چاہوں گی جو کہ عظمیٰ صاحبہ سے ایک سوال کرنا چاہتے تھے. پھر اگلی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس پر اپنے دونوں مہمانان کرامی کے جوابات جو ہیں وہ جانیں گے. عامر صاحب آپ کچھ جاننا چاہ رہے تھے؟ میں مرضی سوال پوچھیں جی, ہی از موسٹ ویلکم. میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ سولر کا تو بات کر رہی ہیں, انہوں نے ہیلتھ کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے کتنے پیسے رکھے ہیں اس بجٹ میں, اور فی بندہ, یہ بھی اسمبلی کی ممبر ہے, فی بندہ ہیلتھ کے کتنے پیسے آ رہے ہیں پنجاب کے اندر, اور ایجوکیشن کے لیے کتنے پیسے آ رہے ہیں؟ جی میں بالکل بہت اچھا سوال ہے ان کا. ایک تو سب سے پہلے ہم نے پنجاب کا جو ترقیاتی جو بجٹ ہے 829 بلین, یہ سب سے بڑا پنجاب کا ترقیاتی بجٹ ہے اور یہ 1 ٹریلین سے زیادہ ایکسیڈ کرے گا. یہ پہلے کبھی پنجاب میں اتنا بجٹ نہیں آیا. جہاں تک آپ کی ہیلتھ کا تعلق ہے وہاں پہ آپ کے 650 بلین ہیلتھ کا ہے اور تقریباً 700 بلین جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے مختص کیا گیا ہے. اور مریم نواز صاحبہ نے اب آلریڈی سٹارٹ کروا دیا ہے, جتنے ڈی ایچ کیوز بی ایچ کیوز گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں ساری اپ گریڈ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو کینسر ہاسپٹل شروع ہوا ہے لاہور میں وہ بھی 1 سال کے اندر مکمل ہو جائے گا. کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ شروع ہے وہ بھی انشاءاللہ مکمل. ہر صوبے میں کے ڈسٹرکٹ میں برن سینٹر, کارڈیالوجی سینٹر, پورے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب کے ان ساروں میں یہ کام شروع ہو رہا ہے. اور تعلیم کے لیے ہمارے 12,300,000 ایسے اسکول ہیں جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ ہم لوگ شروع کر رہے ہیں پیما کے انڈر. اور اس میں یہ جو 1.25 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر بیٹھا ہے یہ سب آپ کو اسکولوں کے اندر نظر آئے گا. یہ مریم نواز صاحبہ کا وعدہ ہے پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کہ کوئی بچہ اسکول کے باہر آپ کو نہیں نظر آئے گا. کریکولم ڈیولپمنٹ پہ, ٹیچر ٹریننگ پہ, ان ساری چیزوں پہ نئے سرے سے ری ویمپ ہو رہا ہے. ہماری جو ہے ڈیجیٹلائزیشن ہے, ڈیش بورڈز بنے ہوئے ہیں. کسی بھی اسکول میں جو مانیٹرنگ ہے, کتنی اٹینڈنس ہے, ٹیچرز آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں, وہ ساری ڈیش بورڈ پہ آپ کو ایک کنٹرول روم میں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو پورا سسٹم جو ہے, اور دانش اسکول ہر ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا. اور وہاں پہ ہمارے جو بچے ہیں وہ آج وہاں سے پڑھ کے لمز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وہ اتنا زبردست پروجیکٹ تھا جو کہ انہوں نے میری ذرا بات سن لیں, اب بات سن لیں, بہت کرٹیسائز کیا تھا, اس کے بعد انہوں نے بھی شروع کر دیا کہ نہیں واقعی یہ تو بہت اچھا پروجیکٹ ہے. وہ بھی یہ جو ڈیولپمنٹ کے بجٹ کی بات کرتی ہیں, ڈیولپمنٹ کا بجٹ تو انہوں نے دینا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو حال الیکشن کے اندر 8 فروری کو
عوام نے کیا ان کے ساتھ رونا دھونا چھوڑ دے رونا بھائی، دھونا نہیں ٹھیک ہو گیا. میں اگلی رونا اسٹوری پر دھونا. آتی ہوں. یہ معاملات تو چلتے ہی رہیں گے بس کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے. اور رانا ثناءاللہ کی بات کریں، کیا کہہ رہے تھے وہ؟ جی برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی پر بڑے سنگین نوعیت کے آپ لوگوں پر بڑے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات تھے اس میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ بیرونی سپورٹ جو تھی وہ بہت زیادہ تھی. تو یہ تو خان صاحب تو پھر باہر نہیں آ سکے کہ انہوں نے تو آپ پر اتنے سنگین نوعیت کے الزامات لگا دیے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ابھی میری بہن تھوڑی دیر پہلے میں ابھی بولنا شروع ہوا تو انہوں نے پتہ نہیں میرے اوپر کیا کیا فتوے جاری کر دیے کہ آپ کے اوپر یہ لگ جائے گا. تو کیا یہ ساری چیزیں رانا ثناءاللہ پہ بھی امپلیمنٹیشن ہوگی اس کی؟ گزارش یہ ہے کہ یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے. یہ ثابت کریں، یہ کوئی چیز لے کے آئیں. یہ ہمیشہ ثابت کر سکتے ہیں کبھی کریں نا، یہ کریں نا. ہم نے کون سا روکا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بار بار کہ اس کے اوپر کمیشن بنائیں، اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائیں، ساری چیزیں سامنے لے کے آئیں. ہمیشہ میں آپ کو بتاؤں کوئی بھی وقوع ہوتا ہے، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، کسی جگہ پہ چوری ہوتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، مرڈر ہوتا ہے، اس پہ کس بندے کو پکڑا جاتا ہے؟ جو بینیفیشری ہوتا ہے، جس کا اس کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. اس سارے واقعے کا آپ بڑی ذی شعور سمجھدار خاتون ہیں، آپ اس سارے واقعے کا دیکھیں فائدہ کس کو ہوا ہے. یہ سارا کام ہونے کے بعد کن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے؟ کون لوگ اس میں طاقت میں آئے؟ کون لوگ حکومتیں بنانا چاہتے تھے؟ کون لوگ حکومت ہاتھ پکڑ کے تو نہیں ہاتھ پکڑ کے نہیں کروایا گیا، لیکن ایسا نہیں ہمارے اس میں کوئی ایسے ورکر ہمارے شامل نہیں. دیکھیں روما انہوں نے دیکھیں انہوں نے بھی روکا، انہوں نے بھی نہیں ویڈیوز کس لیے ہیں؟ حماد ویڈیو آپ کے پاس، حماد اگر ادھر موجود نہیں تھے، حماد اگر تو ادھر لاہور میں ہی نہیں تھے. اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ صرف ایسے ہم تو بار بار کہتے ہیں اور جناح ہاؤس لے کے چل پڑی وہاں پہ. دیکھیں ہم تو بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مشتعل لوگ تھے وہاں پہ ان کو تو ہمارے لیڈران عظمیٰ میری بات سن لیں ذرا، آپ بات سن لیں نا، اب آپ بات سن لیں. اب آپ نئی باتیں نہ کریں، اس کے اندر ایڈ آن نہ کریں، ایڈ آن نہ کریں، مجھے بات کرنے دیں. آپ میری ذرا بات مجھے مکمل کرنے دیں کہ ہمارے جو لیڈران تھے جس میں یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود رشید، یہ سارے لوگ، اعجاز چوہدری صاحب، یہ تو جو مشتعل لوگ تھے ان کو روکتے رہے وہاں پہ اور پہنچے بھی اسی لیے کہ کوئی یہاں پہ ایسا پرابلم نہ ہو. نہیں آج بھی ان کا، آپ یاسمین راشد کا آج بھی بیان سن لیں اس کے اوپر، یاسمین راشد کا دیکھیں بالکل اس کی پورے لوگوں کو جاتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے. کوئی ایسا ہمارا ایک بندہ نہیں ہے جس نے اس کو، اس واقعے کو، اس ساری بات کو سپورٹ کیا ہو. کسی لیڈر کی ایسی کوئی بات نہیں ہے جس نے سپورٹ کیا ہو. اور ان کے پاس کوئی سسٹمیٹیکلی نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں اس کے اندر یہ لوگ ملوث ہیں. اس کے اندر یہ لوگ ملوث ہیں. سن لیں، یہ جو رانا ثناءاللہ کا بیان ہے اس میں کیا واقعی کوئی صداقت ہے یا نہیں؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ثبوت ہے اس حوالے سے تو اس کو منظر عام پر لایا جائے. انتظار کس بات کا ہے؟ بالکل، یہ تو انہوں نے لابنگ فرمز جو ہائر کی ہوئی ہیں اس کا سارا ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا ہے. انہوں نے ملینز آف ڈالرز جو ہے وہاں پہ سجاد برکی بیٹھا ہوا، جو شہباز گل بیٹھا ہوا ہے، جو زلفی بخاری بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے بٹور کے اوورسیز کے لوگوں سے پیسے لابنگ فرمز ہائر کی. وہ لابنگ فرمز کے تھرو انہوں نے پاکستان کو ہر جگہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. زیرو وقت ہے یہ جو ریزولوشن آئی ہے، لیکن ہر سینیٹر کے پاؤں پڑیں، ہر کانگریس مین کے پاؤں پڑیں، اس کو اکسایا ہے، اس کو کہا ہے کہ جی یہ ہو رہا ہے اور ظلم ہو رہا ہے اور ہیومن رائٹس ہو رہی ہیں اور پاکستان کی ایسی. آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا حالات ہوئے ہمارے ورکر کے ساتھ؟ آپ نے تو پوری اپوزیشن کو قید میں رکھا ہوا تھا. کس کو رکھا ہوا تھا؟ آپ نے ڈیتھ سیل 3.5 سال ساری اپوزیشن آپ کی قید میں تھی. نہیں میری ذرا بات سن لیں، میری ذرا بات سن لیں. بیرونی سپورٹ کے کوئی ایویڈنس ہے؟ بالکل ایویڈنس ہے پوری. آپ نے وہ میچ اگر ہے تو وہ منظر عام پر لائے نا. میچ میں نہیں دیکھ لیا؟ جہاز پہ اڑ کے جو پورے اداروں کے خلاف مہم چلائی انہوں نے، آپ نے دیکھا نہیں؟
جو امریکہ میں میچ میں انہوں نے کیا ہے وہ جو بھی تھا، لیکن اس کی حوالے سے جو ثبوت ہے وہ کیوں کہ وہ کس کی ذمہ داری ہے منصر یہاں پر لانا؟ کب لائیں گے منصر یہاں پر؟ یہ جوئش لابی فنڈ کرتی ہے ساری. یہ جو ڈیلی ٹیلی گراف میں پریزن میں بیٹھے ہوئے میرا اور آپ کا آرٹیکل کیوں نہیں چھپتا؟ بانی صاحب کا اور ڈیلی ٹیلی گراف پرو اسرائیل. آپ اس کو بھی روک لینا. مرکز میں آپ بیٹھے ہیں, پنجاب میں آپ بیٹھے ہیں, پھر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس کا جواب دیں مجھے. وہاں سے آ رہا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ اڈیالہ جیل کس کے کنٹرول میں ہے؟ اڈیالہ جیل کس کے کنٹرول میں ہے؟ عمران خان کے کنٹرول میں ہے؟ وہ اسی لیے تو نہیں, کس کے کنٹرول میں ہے؟ اس کا جواب دے دینا مجھے. پٹنا اسی لیے مجھے جواب لے لینے دیں. صرف یہ مجھے بتا دیں اڈیالہ جیل کس کے کنٹرول میں ہے؟ مریم صاحبہ سی ایم ہے. آرٹیکل میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کس کے کنٹرول میں ہے. آپ روکیں یہ چیزیں. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں یہ غلط ہو رہا ہے تو وہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ بہت شکریہ عثمہ کاردار صاحبہ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ساتھ ہی ساتھ عامر قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس وقت جو پروگرام کا ماحول ہے وہ بہت زیادہ ذرا تلخی کی طرف جا رہا ہے اور شدت اختیار کرتا جا رہا ہے.